बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ डिबेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, कहने को तो पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% नौजवानों और तलबा पर मुश्तमिल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मुल्क की सूरत हाल देखी जाए तो हमें मजमूई मुल्क की सूरत हाल में नौजवानों का कोई स्पेसिफिक बयानिया या उनका तशख़्ख़ुस नज़र नहीं आता। आखिर क्या वजह है कि 70 साल गुजरने के बावजूद वो तबका जिसने पाकिस्तान बनाने में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हरावल दस्ते के तौर पे साथ दिया था, आज मजमूई मुल्क की सूरत हाल और सियासी मंजरनामे से यकसर गायब है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातों के यूथ और स्टूडेंट विंग्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी हमें सिर्फ और सिर्फ पोस्टर लगाने और बैनर लगाने और अपने कायदीन के नारे लगाने की हद तक तो नज़र आती है, लेकिन मुल्की सियासी मामलात में हमें उनका कोई बयानिया नज़र नहीं आता। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने 72 न्यूज़ के प्लेटफार्म से यूथ डिबेट का आगाज़ किया है, जिसमें हम नौजवानों के बयानिए को मुल्की नेशनल स्क्रीन पे ना सिर्फ जगह देंगे बल्कि इसकी तरवीज के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। मुल्क पाकिस्तान में नौजवानों के मसाइल क्या हैं और उनका हल कैसे मुमकिन है, और ऐसे कौन से मसाइल हैं जिन पे नौजवान खुद भी तकसीम है। इन मौजूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम चौधरी सुल्तान महमूद साहब, मुस्लिम लीग काफ के यूथ स्टूडेंट विंग के मरकजी सदर चौधरी सोहेल कीमा साहब, और मिनहाजुल कुरान के स्टूडेंट विंग के मोहतरम फरहान अजीज साहब, जबकि हमें पाकिस्तान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से ज्वाइन करेंगे मलक मूसा खोखर साहब। आज की इस यूथ डिबेट की इस एपिसोड में मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की गुफ्तगू का आगाज राना साहब आपसे करेंगे। सुल्तान साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सुन रहे हैं हम? जी जी सुल्तान साहब, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है जी आपकी बात। और फरहान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है जी। जी जैसा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी जी काइंडली दोबारा से इंट्रो आप कर दें, वो नहीं सुना दिया मुझे। सुल्तान साहब, गुफ्तगू का आगाज हम आपसे करते हैं। जी जैसा गुफ्तगू का आगाज करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताइएगा कि नौजवान मुल्क पाकिस्तान का 64% आबादी का 64% है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि मजमूई मुल्क की सूरत हाल में हमें उनका कोई स्पेसिफिक रोल नजर नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आप तमाम दोस्तों का कि आपने वक्त निकाला और इस प्लेटफॉर्म से, नेशनल यूथ अलायंस के प्लेटफॉर्म से
آپ ایک بڑی جدوجہد کے آغاز میں ہیں، ابتدائیہ آپ نے تشکیل دیا، اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ میرے سمیت 65% جو یوتھ ہے پاکستان کی، انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے اچھے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، وہ سب آپ کے ممنون ہوں گے۔ جو میں نے اپنی 20-25 سالہ جو ہماری میری پولیٹیکل سٹرگل ہے، اس میں جو میں نے سیکھا ہے، اور میں اس کا ہر پلیٹ فارم پہ ہمیشہ سے اسی چیز کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک بنیادی جو پرابلم ہے یا جو بحران ہے، بلکہ دنیا کے تمام بحران جو سمٹ کے وہ ایک بحران کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور وہ ہے قیادت کا بحران۔ اب یہ جو قیادت کا بحران ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے اس وقت، پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری تمام سیاسی پارٹیز، میں بلا کیلو کال اور بلا ہیلو حجت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیز اس بحران کا شکار ہیں، اور پاکستان کا 65% ہونے کے حوالے سے نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا طبقہ اور سب سے بڑی اکائی ہے، اور یہی مجموعی صورتحال کا نوجوانوں کو بھی سامنا ہے کہ نوجوانوں کو کوئی قیادت میسر نہیں، نوجوانوں کے ساتھ کس طرح سے حربے استعمال کیے گئے، کس نے کب نوجوانوں کو اسے کہیں گی پہلے اس کی ڈیوٹی مکمل کرے، باقی یہ کنیکشن لاس ہو گیا۔ آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی۔ آپ کے طرف تھوڑی سی نیٹ کی سپیڈ جو ہے اس کا ایشو آ رہا ہے، لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سہیل جی مطلب جب تک سلطان محمود صاحب کے ساتھ جو ٹیکنیکل کوئی ایشو آ رہا ہے ان کے رابطے میں وہ ٹھیک ہوتا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ملک پاکستان کی 64% آبادی جو ہے وہ نوجوان ہے۔ وہی سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ملکی منظرنامے میں، سیاسی منظرنامے میں، قومی منظرنامے میں نوجوانوں کا کوئی کردار، واضح کردار نظر نہیں آتا؟ سہیل جی ماں میوٹ ہے بھائی۔ جی جو ایسا سہیل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک آف ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کو آ رہی ہے جی، آپ آ رہی ہے۔ جی فرحان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سلطان صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا جہاں سے کٹ آف ہوئی۔ جی، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں سر کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ نوجوانوں کے ایک پلیٹ فارم پہ
مجتمع ہونے کا اور ایک پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد کرنے کا جو میرا بنیادی خیال یہ ہے کہ اس کا فقدان ہے. ایک تو ہمارے ہاں نوجوان کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہیں، اور سیکنڈ ون یہ کہ نوجوانوں کے پاس وہ قیادت، وہ وائبرنٹ قیادت موجود نہیں ہے جو ان کے مسائل کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور ان کو کسی حتمی منزل تک پہنچا سکے. تو جب تک ہم نوجوانوں کو ایک متحدہ مشترکہ پلیٹ فارم، میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایسا پلیٹ فارم جو سیاسی پارٹیز اور موجودہ سیاسی سیٹ اپ سے ہٹ کر صرف نوجوانوں کے یک نکاتی ایجنڈا، جس میں نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ سیاسی جدوجہد کو بنیاد بنا کر کام کیا جانا ہے، جب تک وہ پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود. اور میرا خیال ہے کہ نیشنل یوتھ الائنس وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم سب کو، میں بالخصوص تمام دوستوں سے جو نیشنل یوتھ الائنس کے ساتھ جو عہدیداران ہیں یوتھ کے، اور جو ہماری نوجوان، جب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ مشترکہ سیاسی جدوجہد کا آغاز نہیں کریں گے. اور اس مشترکہ سیاسی جدوجہد کے آغاز کے لیے سب سے پہلے آپ کو وائبرنٹ قیادت کی ضرورت ہے. آپ کی اگر پاکستان کا آئینہ دیکھیں، میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں آپ. یہ اگر آپ پاکستان کا المیہ دیکھیں تو آج 70 برس سے زیادہ برس بیت گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان اس وقت بے روزگاری کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں. نوجوان منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. نوجوان وارداتوں کی طرف، چوری اور ڈاکے اور نشے کی طرف جا رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے کوئی، ہمارے ہاں کوئی انفراسٹرکچر ہی ایسا نہیں ہے کہ جو نوجوانوں کے لیے کام کرے. پاکستان میں بے روزگاری کی خوفناک لہر موجود ہے. لوگ، نوجوان یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد شدید بے روزگاری کو جھیلتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان کے پاس دو آپشن موجود ہوتے ہیں کہ یا تو وہ مایوسی کی طرف چلے جائیں، نشے کا شکار ہو جائیں، یا پھر وہ بندوق اٹھا لیں اور دہشت گردی کی طرف چلے جائیں. ریاست پاکستان نے نوجوانوں کے کردار کو سمجھتے ہوئے کوئی ایسی پالیسی کبھی مرتب نہیں کی جس سے نوجوانوں کو باقاعدہ کسی، بالخصوص ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے تو بے روزگاری الاؤنس موجود ہونا چاہیے تھا. ان لوگوں کو جن کو جو یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں، صرف وہ نہیں بلکہ ہر وہ نوجوان جو گلی کوچے میں موجود ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روزگار فراہم کرے. اگر ریاست اس کو روزگار فراہم نہیں کر سکتی تو جب تک کہ اس کے روزگار کا بندوبست نہ ہو جائے، ریاست اس کو بے روزگاری الاؤنس دے. اور چونکہ میں اپنی تمام سیاسی جدوجہد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری ریاست اور ہماری حکومتیں اس مشینری کا حصہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو. وہ جب بھی حکمران طبقہ اقتدار کسی کو بھی میسر آتا ہے تو حکمران طبقے کے ہمیشہ سے اپنے مفادات رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ نعرے کہہ کر تو نوجوان سب سے بڑا حصہ ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں ہے کہ ثانوی بھی کیا شاید بالکل سائڈ سے حکومت تشکیل پا رہی ہے، اس کے بعد ان نوجوانوں کے لیے ہم نے اب نہیں دیکھا، دیکھتے ایسا عمل نہیں کیا جسے یہ لگے کہ یہ نوجوانوں کے مسائل ہیں. جی سہیل قیمہ صاحب، آپ کا رابطہ بحال ہو گیا، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں جی. نا جی، جو سلطان محمود صاحب فرما رہے تھے کہ ریاست نے کوئی ایسا لائے عمل طے نہیں کیا کہ نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے اور ان کا حل نکالا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں؟
میں سب سے پہلے میں یہ تھوڑی سی بات بڑھاؤں گا اپنا خان صاحب کی کہ ریاست نے ان کا کہنا ہے کہ ریاست نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو ریاست جو ہے یہ تو سیاسی جماعتوں سے ہے نا. کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس نوجوانوں کے لیے میں آج جو بات کروں گا یہ صرف اور صرف نوجوانوں کے لیے کروں گا بات. اس میں بالکل کوئی سیاسی یا کوئی سیاسی گیم چینج نہیں کروں گا. اس میں آج تک مجھے میرا ایک سوال ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ آج تک کون سی جماعت نے اپنے نوجوانوں کو ٹکٹس جب الیکشن کا وقت آیا تو ٹکٹس دیے؟ کون سی ایسی جماعت ہے کہ جب وقت آیا ہے مطلب اگر کوئی غلطی سے ایم پی اے بن بھی گیا تو کون سی ایسی جماعت ہے جو اس کو اپنی گورنمنٹ میں اچھی جگہ پر لے کے آئی ہے؟ یہ تو وہ اگر کوئی ایم پی اے یا ایم این اے تھوڑی آپ کی بات کر لوں اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے بن بھی گیا تو اپنے زورے بازو پہ بنا ہے اس میں پارٹی کا یا ریاست کا کوئی کردار وہ بھی آزاد امیدوار کے طور پر بنا ہے کہ تاریخ اس بات کی تاریخ گواہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی اور جو ظلم والی بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ریڑی بانوں رکشا ڈرائیوروں کی یونینز کو مانا جاتا ہے اسی ملک کے اندر جو ہماری نسلی ہے جہاں سے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں اور جہاں سے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں آپ تمام جماعتوں کی تاریخ دیکھ لیں. تمام جماعتوں کے آج کے دور میں جو سب سے بڑے خود کو لیڈر کہتے ہیں کسی نہ کسی طلبہ تنظیم سے ہی آگے آئے ہیں. اور ہمارے ساتھ اتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ہماری نسلیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں. ہماری سیاسی نسلیاں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. ہمیں فقدان کیوں ہے لیڈرشپ کا فقدان صرف اور صرف اس لیے ہے کہ نئے لیڈرز کو بننے نہیں دے رہا. آج بھی آپ دیکھیں تو یہ ہوگا کہ یہ جو پارٹی میں میرا دادا ایم این اے تھا تو آج مجھے بھی ٹکٹ ملے گی ایم این اے کی. کوئی بھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ پارٹی کا سب سے زیادہ وفادار ورکر ہے نوجوان ورکر ہے اس کا زیادہ اچھی سوچ رکھتا ہے اس کو کبھی کوئی جماعت ٹکٹ نہیں دے گی. یہ ہمارے لیے المیہ ہے. اور سب سے بڑی جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب آپس میں بٹ گئے ہیں آپس میں تقسیم ہو گیا نوجوان کو. ایک پوری سازش کے تحت نوجوانوں کو تقسیم کیا گیا ہے. میں تو اس میں سب سے بڑا جو اس میں قصوروار ہے خود نوجوانوں کو ٹھہراؤں گا کہ ہم یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے اور یہ ہمارا اپنے لیے بھی ہے. ہم سب ایک اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر پھر بتائیں کہ نوجوان کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب ایسا ہو گیا کہ تمام نوجوانوں کی سوچ یہ ہو گئی ہم نے اپنا حق لینا ہے تو پھر کوئی بھی جماعت کوئی بھی ریاست کوئی بھی نوجوانوں کا حق سلب نہیں کر سکے گی. مطلب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی بات کے ہی تناظر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے حقوق کے حوالے سے ان کے مسائل کے حوالے سے ایک تو 72 نیوز کی اس کاغذ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یوتھ ڈیبیٹ کو اور دوسرا جو ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے نیشنل یوتھ الائنس اس میں تمام تنظیمات موجود ہیں اور جس کی فارمیشن میں آپ کا اور سلطان محمود صاحب کا بڑا اہم کردار ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے جی میں سب سے پہلے تو میں یہ 72 کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا اور یہ آج کے دور میں جو ہے یہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ کسی کو تو یہ آیا کہ نوجوانوں کی بات سننی چاہیے نوجوانوں سے بات کرنی چاہیے. اگر اتنے بڑے چینل ہیں نام نہاد قسم کے چینلز میں کہوں گا انہیں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹاک شوز ہوتے ہیں جی 7 سے 12 تک ایک وہ ہاہاکار مچی ہوتی ہے لیکن اس میں پوری جو ہے وہ نظریات میں کہیں پہ بھی کوئی ایک نوجوانوں کا ذکر نہیں ہوتا. اور دوسری بات میں کروں گا نیشنل یوتھ الائنس کی. یہ نیشنل یوتھ الائنس جس ہم بنایا گیا تو ہم ایک بڑی ہوپ کے ساتھ ایک بڑی محبت کے ساتھ ایک بڑے خلوص کے ساتھ ہم نیشنل یوتھ الائنس کا حصہ بنے تھے. لیکن میں معذرت کے ساتھ پھر وہ بات کروں گا کہ مجھے افسوس ہے کہ آج اتنا عرصہ ہو گیا نیشنل یوتھ الائنس کو بنے ہوئے لیکن ہم سب نے مل کر نیشنل یوتھ الائنس کے پلیٹ فارم سے کیا ہے وہاں سوائے 1 یا 2 میٹنگز کے آئے بیٹھے چائے پی کھانا کھایا اور گھر چلے گئے. ایسے حق نہیں ملتے. حق لینے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور نوجوانوں تمام نوجوان جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں ان کو سیاسی پارٹی سے ہٹ کر صرف اور صرف نوجوانوں کے ساتھ نوجوانوں کے لیے سوچ لے کر میدان عمل میں آنا پڑے گا پھر یہ الائنس کامیاب ہوگا.
फरहान साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करते हुए स्पेसिफिक आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट यूनियन के हवाले से मुस्तक़बिल स्टूडेंट्स मूवमेंट का क्या नुक्ता नजर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 72 न्यूज़ की इंतजामिया को और चौधरी अली रज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि उसके ऊपर आपस में डिबेट हो सके और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो सके। जहाँ तक आपका सवाल है कि स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली के ऊपर मुस्तकिल स्टूडेंट मूवमेंट का क्या नुक्ता नज़र है, तो अगर आप दो लफ्जों में मेरा जवाब लेना चाहें तो जी हम बिल्कुल इसकी हमायत करते हैं, और बल्कि इसमें हमारा एक पूरा किरदार है। अगर आप देखें चाहे वो एहतजाज की शक्ल में हो, चाहे वो किसी रिटर्न फॉर्म में मुख्तलिफ हलकों तक आवाज़ पहुंचाने की बात हो, या कन्वेंशन मुनक्कद करके इसकी लिए आवाज़ बुलंद करने की बात हो, मुस्तकिल स्टूडेंट मूवमेंट का किरदार रहा है स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि मुस्तकिल स्टूडेंट्स मूवमेंट ये चाहती है कि स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली से पहले स्टूडेंट्स यूनियन जब बहाल हो जाए तो उसका उनका क्या रोल होगा तालीमी इदारों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, SOPs क्या होंगे, या पहले की तरह जिस तरह एक बहुत ज्यादा मसाइल उजागर हो गए थे इस वजह से, जिसकी वजह से फिर पाबंदी लगाना पड़ गई, और खैर उनको तो इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि SOPs एक बनाए जाए, पहले बैठ के इसके ऊपर एक टॉक की जाए। मुस्तकिल स्टूडेंट्स मूवमेंट का पेपर वर्क इसके ऊपर ऑलरेडी हुआ है, तो हम इंशाल्लाह ये बात जब लास्ट टाइम इजलास हुआ मुतहदा तलबा महाल का, तो उसमें भी ये बात डिस्कस हुई। तो एक और भी तलबा तंजीम थी जिन्होंने ये जिक्र किया, तो मुस्तकिल स्टूडेंट्स मूवमेंट ने भी उस पे इस पॉइंट के ऊपर हमायत की कि हम भी इसी चीज के कायल हैं कि पहले उनकी जो हदूदों की हदूद है उसको जो है वो मुतय्यन किया जाए, उसके बाद फिर स्टूडेंट यूनियन की बहाली के ऊपर तहरीक चलाई जाए। उसके ऊपर फिर आप जिस तरह हमारा अभी मुस्तकिल स्टूडेंट्स मूवमेंट इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर के बाद मुतहदा तलबा महाल के साथ मिलकर ये बात पहले भी हुई थी, और इंशाल्लाह हम दोबारा भी इसके बारे में इजलास रखेंगे मुतहदा तलबा महाल का कि एक पूरा प्लान बनाया जाए कि हम स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली के लिए जैसे देखें कि अभी सिंध के अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि तलबा यूनियन को बहाल कर रहे हैं हम, लेकिन बाद में क्या हुआ उसके ऊपर कोई नहीं हो सका प्रैक्टिकली। इस हवाले से मैं एक पुराना जो बात है वो भी रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा कि इस तरह का एक ऐलान तो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी, सुल्तान साहब आपके ही पार्टी ने भी किया था। वो गालबन उनकी पहली स्पीच थी असेंबली में, जो इसमें उन्होंने कहा कि मैं मुल्क पाकिस्तान में जो है वो तलबा यूनियन की बहाली का ऐलान करता हूँ। ये गालबन उनकी स्पीच की पहली लाइन थी, अगर मुझे मेरा हाफिजा मेरा साथ दे रहा है। अली भाई आप बजा फरमा रहे हैं, ऐसे ही बात है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी ये अनाउंस किया और ये बात है 2008 की, तो लेकिन उसके बावजूद भी इसका मतलब है कि रियासत की इसको अदम दिलचस्पी करार दूं या ये मैं तलबा तंजीमात की कमजोरी डिक्लेयर करूं? ये दोनों तरफ से है, ये आप किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इसका। जितना रोल उनका है, उनकी है कोताही के रियासत नहीं कर रहे, इतना ही स्टूडेंट, जैसे चीमा साहब अभी बात कर रहे थे कि हम बढ़ चुके हैं। जब हम ही एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे या हमारा ही नुक्ता नजर एक नहीं होगा, कम से कम हमें इस एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए तमाम स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली। ये तो सुल्तान साहब हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि तलबा तंजीमात को इस पे इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन क्या मुझे कोई उम्मीद दिला सकते हैं कि ऐसा मुस्तकबिल करीब में या हमारी आने वाली नस्ल में ही ऐसा पॉसिबल हो सकेगा, हम ये खबरें सुन सकेंगे? असल में चौधरी अली रज़ा साहब, असल में बात पता क्या, मालूम के साथ मैं एक बात कहूँगा कि सिर्फ यूनियन से सियासी जमातों की तलबा तंजीमों पर पाबंदी है।
اور اس کا فائدہ کیوں ہے کہ آپ لوگ ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمیں لسانیت میں بٹا دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آج آپ یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے، آپ کالجز کے اندر جائیں، وہاں پہ آپ کو پختون کونسل ملے گی، آپ کو بلوچ کونسل ملے گی، آپ کو پنجابی کونسل ملے گی، آپ کو سرائکی کونسل ملے گی۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا لسانیت کو جو بڑھاوا دیا جا رہا ہے یہ مناسب بات ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میری بات کے ساتھ بات کر لینے دیں۔ دیکھیں جی سہیل چیمہ صاحب ایک تو میری باری کھا گئے ہیں جی، میری باری جو ہے سہیل چیمہ صاحب لے گئے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا مجھے میں معذرت کہ میں انٹرسیپٹ کر رہا ہوں انہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گفتگو، اگر میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی آ رہی جی ران صاحب آ رہی ہے۔ میں چیمہ صاحب معذرت کے ساتھ نا دو تین چیز، میرا خیال ہے گفتگو ایک اب سمت میں آ گئی ہے، ڈائمنشن مل گئی ہے گفتگو کو، تو میں اس میں تھوڑا سا معروضات رکھنا چاہوں گا آپ کی پچھلی جو گفتگو آپ نے اور فرحان صاحب نے کی ہے اسی حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے بھائی صاحب کہ ہمارے ہاں ابھی جو چیمہ صاحب نے کہا نا کہ بھائی سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ نوجوانوں کو ایم پی ایز یا ایم این ایز کا کوٹا ان کا مقرر نہیں ہے۔ اچھا اب میری گفتگو مہربانی فرما کے 2 منٹ صرف مجھے آپ سن لیں کہ میں پوائنٹ کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ 3 منٹ لے لیں جی تھینک یو سر۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیپلز پارٹی نے تمام یوتھ اور پی ایس ایف کے تمام صوبوں کے لیے باقاعدہ کوٹا موجود ہے، اور ہمارے تمام ایکس پریزیڈنٹس وہ یو کے ہیں یا پی ایس ایف کے ہیں، صوبائی صدور کی بات کر رہا ہوں، مرکزی کی نہیں بات کر رہا، ان کے لیے تو لازمی ہے نا جی، جو صوبائی صدور ہیں وہ تمام اب تک الیکشن لڑ چکے ہیں، کچھ ہار چکے ہیں، کچھ جیت چکے ہیں، اور کچھ ہلکوں سے اب بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک بات لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک سلطان محمود چودھری سلطان کو پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے، کیا میرے الیکشن لڑکے اسمبلی میں پہنچ جانے سے مسائل حل ہو جائیں گے، یا چیمہ صاحب کے پہنچنے سے یا چودھری علی رضا صاحب کے پہنچنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے سب سے بڑی بات کی وہ آپ نے کی کہ جب تک کہ ہماری سیاست کا موڈ چینج نہیں ہوتا، جب تک کہ نئی نرسری نہیں آتی، تب تک ہماری سیاست نہیں بدلے گی، ہمیں نئی قیادت نہیں ملے گی، اور وہ نرسری لازمی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین سے آنی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ یونین کی جو بحالی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز کرائے، اسٹوڈنٹ یونین کو بین کیا، امبریلا کے نیچے اپنی آرگنائزیشن کو بلڈ حاصل کر لیا۔ وہ کنٹرول ہمیں آج تک دکھائی دیتا ہے۔ 2008 میں میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ 2008 میں آن دی ریکارڈ جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب اوتھ اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ یونین کو بحالی کا اعلان کرتا ہوں، آپ یقین جانیے کہ وہ اعلان نہ تو پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی سے کیا تھا، نہ یوسف رضا گیلانی نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اور میں بالکل کیٹیگوریکلی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نئی سیاسی قیادت کو پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے یونینز کی بحالی ضروری ہے۔ اب جب ہماری یونینز کی بحالی کا اناؤنس انہوں نے کیا تو لاہور میں جو سب سے پہلی ریلی نکلی پریس کلب لے کے گئے، ہم وہاں ہم نے مٹھائی تقسیم کی، اور اس کے بعد ہم نے اپنی سیاسی قیادت کے اوپر یہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ اس کو جلد از جلد بالفور جتنی جلدی ممکن ہو سکے یونینز کی، اور 2 یونینز بحال ہوئی تھی، اسٹوڈنٹس یونین بھی اور لیبر یونین بھی۔ اب لیبر یونین والوں نے پریشرائز کر کے اپنے حقوق منوا لیے، ہم چونکہ کچھ کمزور بھی تھے اور بٹے ہوئے بھی تھے، اس کے باوجود ہم اپنی طرف سے مسلسل کوشش کرتے رہے، اور اس دوران 18ویں ترمیم آئین کا حصہ بنی، صوبوں کو اختیارات چلے گئے۔ اب میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے پرائم منسٹر سے میٹنگ کی یوسف رضا گیلانی صاحب سے پورے وقت کے ہمراہ، اس وقت بھی یہ متحدہ جو آپ کی اسٹوڈنٹ متحدہ طلبہ محاذ ہے یہ کام کر رہا تھا، کبھی ایکٹیو کبھی ان ایکٹیو، بہرحال یہ اسٹوڈنٹس کی مجبوری ہوتی ہے۔
لیکن اس وقت ہم سب نے ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے جدوجہد کی. ہم وہاں پہنچے, ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ نے ہمیں کہا تھا اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا, اب جبکہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو گئی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن نکالیں اور اس کو الیکشنز کی طرف ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اس وقت سوائے سندھ پروونس کے, میں آن دی ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں جی, آن دی ریکارڈ, پنجاب کے چیف سیکرٹری, بلوچستان کے اور پختونخوا کے چیف سیکرٹریز نے لکھ کے بھیجا کہ ملکی مجموعی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز کی طرف جائیں. ہم اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی اور اس کے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. اس کا نوٹیفکیشن آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا, وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد ہم مسلسل جدوجہد کرتے رہے, نہ ہو سکی, لیکن پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس کے اوپر کام کرتی رہی, جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ آج سندھ کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو چکی ہیں. اب اگلا مرحلہ الیکشنز کا ہے, اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے اور ان کے تمام اسٹوڈنٹ ونگز کو چاہیے. ہم چونکہ اب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا حصہ نہیں رہے, لیکن ہم دامے درمے سکنے تمام اسٹوڈنٹ ونگز کے ساتھ, یہ سب ہم ان سب کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم. سلطان صاحب, آپ بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ پیپل یوتھ آرگنائزیشن اور سیکرٹری جنرل نیشنل یوتھ الائنس کے اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی میں اسٹوڈنٹ تنظیمات کا ساتھ دینے کا اعلان میڈیا پہ کر رہے ہیں, کیا میں اس کو آپ کا اعلان سمجھوں؟ جی, دامے درمے سکھنے ہراول دستے کے طور پر اور ان کے ورکر کے طور پر, یہ میرے جتنے دوست, میرے یہ لیڈرز ہیں, ہم اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ ونگز میں کام کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے وہ ہراول دستہ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ درختوں کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں جو آنے والی طوفان کو سب سے پہلے محسوس کرتے ہیں. اگر یہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو دامے درمے سکھنے ان کے آگے کھڑے ہوں گے, ہم ان کا ہراول دستہ ان کے ورکر کے طور پر کام کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اپنی طاقت کو مجتمع کریں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے وہ رستہ اختیار کریں کہ جو روایات میں موجود ہے, جس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں نوجوانوں نے اپنے حقوق حاصل کیے ہیں, اور اس کے لیے ہم ہر طرح ان کے ساتھ ہیں. یہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے لیے اگر یہ مشترکہ سیاسی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں تو ہم سے جس حد تک, ہاں ہمارے جو اکابرین تھے اس وقت, جو ہمارے, یا آپ کے اگر میں انداز میں کہوں کہ وہ جو سابقون تھے آپ کے, یا ہمارے جو سابقون تھے, وہ انہوں نے ہمیں اس طرح سے موقع دیا, کبھی نہیں دیا. اس طرح سے کہ میں آپ کر رہا ہوں کہ دامن درمے سکنے, ہم ان کے لیے جیلوں میں ہم جائیں گے. اس کی نوبت نہ آئے. سلطان صاحب, آپ نوجوانوں کے لیے ایک ہوپ ہے. ہم ان نوجوانوں کو نہیں کہیں گے, ہم نوجوانوں کو صرف سیاسی جدوجہد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں. ان کو جو مسائل فیس کرنے پڑیں گے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. پرامن سیاسی جدوجہد کہ جو بقائے باہمی کے ذریعے کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد جو واحد راستہ ہے, اگر یہ نوجوان اس راستے پہ چلتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کے سیاسی ورکر ہیں. جی عمران صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ جی, اس میں جو سلطان صاحب نے جیسے فرمایا ابھی کہ اسٹوڈنٹ یونین بحالی میں وہ جناب ہراول دستے کے طور پر, تو میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, میں شکریہ بھی ان کا ادا کرتا ہوں. جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ سندھ کے اندر, تو سندھ کے اندر بھی میرا خیال ابھی کوئی آنے والے کوئی, میرا نہیں خیال اس سال کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی ہو پائے گا. یہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے انہوں نے بات کی ہے نا کہ باقی صوبوں میں اس طرح چیف سیکرٹریز نے یا اس طرح, یہ اسی طرح ہی ہوگا. کیونکہ اس سب سے بڑا, میں فرحان صاحب تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں, آپ وہ ایک چیز جو آئین کا حصہ بن جائے نا جی, جو آپ کی پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے, جو قانون کا حصہ بن جائے, آپ اس پہ پیچھے ہٹ جانا پھر ممکن نہیں رہتا. یہ بھی صرف وہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ انہوں نے سندھ پروونس سے اس کو باقاعدہ پاس کروایا.
آپ کی بات کو میں بالکل فالو کر رہا ہوں. میں جو چیز کہنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ نے جو بات کی ہے اس بات سے جو میں سمجھا ہوں یا میرا خیال ہے باقی لوگ یہی سمجھے ہوں گے کہ سب سے بڑا خطرہ اگر اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی سے ہے تو وہ پھر بیوروکریسی کو ہے. ریاست کو. جی 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 بالکل آپ ٹھیک سمجھے. یہ خطرہ پھر بیوروکریسی کو ہے یا کچھ اور لوگوں کو ہے. جی بالکل ہے. چیمہ صاحب آپ یہ تو بات آپ پہ آ رہی ہے, آپ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اور وفاق میں بھی آپ اتحادی ہیں, اور تو آپ کی حکومت کو یا آپ کی جو افسر شاہی ہے اسے اسٹوڈنٹ یونین سے کیا مسئلہ ہے, کیوں وہ خوفزدہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اپنا بھاجن میں نے بڑی تفصیل سے بات سنی دونوں بھائیوں کی, اب تھوڑی سی میری بھی سن لیجیے گا کہ پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں یہ سلطان صاحب یہ بات نوٹ کر لیں کیونکہ چیمہ صاحب بسم اللہ تب بھی پڑھتے ہیں جب انہوں نے پورا خطاب کرنا ہو. ہاں خطاب کی طرف ہی آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ہم اتحادی ہیں, گورنمنٹ نہیں ہے. ایک تو میری یہ بات, ایک یہ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتحادی ہیں حکومت کے, حکومت نہیں ہے. دوسری بات میرے بھائی رانا صاحب نے کہی کہ وزارت قانون بھی ہمارے پاس ہے. بالکل یہ بھی بات میرے بھائی نے کی, یہ غلط ہے. وزارت قانون جو ہے وہ محترم جناب محمد بشارت راجہ صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن جیت کر ایم پی اے بنے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ان کو لا منسٹر بنایا. صرف ایک منٹ کی اگر انٹرپشن کی اجازت دیں تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ راجہ بشارت صاحب کی سیاسی پیدائش, ان کے سارے معاملات, اور آج بھی میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی کو کم اور اپنی ہر قسم کی موومنٹ کے لیے جوری پرویز الہی صاحب اور آپ کی قیادت سے اجازت دے یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ وہ ان کی جو ہے پیدائش ہے وہ ہمارے ساتھ تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ایسے تو جو عثمان بزار صاحب ہیں یہ خود بھی ہماری تحصیل ناظم تھے. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے صرف وزیر قانون آپ کے نہیں ہیں, وزیر اعلیٰ بھی اگلی سن لیں. بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے تعلق تھا ان کا. اگر آپ یہ لسٹ نکالیں گے یوسف بختیار صاحب وہ بھی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا حصہ تھے. سلطان صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ, یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے جس پہ میں آپ سے رائے لیتا ہوں. چودھری برادران کی سیاست ایک ایسی سیاست ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے اور بڑے دل سے سیاست کی ہے. انہوں نے کبھی جانے والوں کو نہیں روکا, کبھی پنجابی جی کہتے ہیں انہوں نے کبھی کسی منٹا نہیں کی. جو آئے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اس کا اپنا گھر ہے, جو اپنے گھر واپس آئے وہ بسم اللہ, جو چلا جائے وہ اپنے گھر راضی, اسی اپنے گھر راضی. ہم نے کبھی کسی جاتے ہوئے کو نہیں روکا. اور رہی بات طلبہ تنظیم کے حوالے سے, تو ہمارے سینٹر کامل علی آغا صاحب کے ذریعے ہم نے یہ سینٹ میں آواز اٹھائی, ہم نے پنجاب اسمبلی میں اس کی آواز اٹھائی خدیجہ عمر فروخی صاحبہ کے ذریعے, ہم نے قومی اسمبلی میں اس کی آواز اٹھائی طلبہ تنظیموں کو حوالے کے لیے. یہ ہوا کہ سینٹ کی ایک کمیٹی بنا دی گئی, اس میں بھی کامل علی آغا صاحب تھے, پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے, مسلم لیگ نواز کے بھی دوست تھے. ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی لاسٹ ٹائم میں. اس کمیٹی نے سفارشات صوبوں کو بھیجی کہ طلبہ تنظیموں کو بحال کیا جائے. یہ سفارشات تھیں سینٹ کی طرف سے تمام صوبوں کو, جس پہ آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جب تک ہم سب ایک نہیں ہوں گے تب تک نہ تو ہمارا حل نکلنا ہے طلبہ تنظیموں کا. آج بھی اتنے مشکل حالات میں ہم تمام طلبہ تنظیموں نے اپنی 1.5 انچ کی الگ الگ مسجد بنائی ہوئی ہے. ہم ایک بات پہ تو ہیں کہ طلبہ یونینز کو بحال ہونا چاہیے, لیکن اس کے ایس او پیز کیا ہونے چاہیے یہ کوئی بات نہیں کرتا آج بھی. میری سب سے گزارش ہے یہ میڈیا کے ذریعے تمام طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں سے میری یہ اپیل ہے کہ آئیں سب مل کر تھوڑے دل بڑے کریں, اور اپنے لیے نہیں, آنے والی نسل کے لیے اور پاکستان کے لیے
ایک ایسی نسل کا آغاز کریں, ایک ایسی سوچ کا آغاز کریں جو فرقہ واریت, نفرت ختم کرتی ہو, جو صرف محبت اور بھائی چارے کا درس ہے. چیمہ صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں اسی یعنی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ کمٹمنٹ ہی اگر کہہ لینا چاہوں گا کہ کیا پنجاب صوبہ پنجاب میں کوئی ایسی کوئی ریزولوشن کو بل موو کروائیں گے یا آپ کا کوئی ارادہ ہے ایسا؟ جی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, آئیں سب مل کر بیٹھیں, آئیں ہم ایس او پیز پہ بات کرتے ہیں, آئیں ہم لائے عمل بناتے ہیں سب مل کر, اور انشاءاللہ اس میں سب سے پہلی پہل پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے پلیٹ فارم سے میں ہی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ریزولوشن لانی ہوئی, قرارداد پیش کرنی ہوئی, تو بل پیش کروانا ہوا, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہم اس پہ پہل کریں گے. جی فرحان صاحب, کاف لیگ آپ کی ہمیشہ یعنی آپ کی جو بھی موومنٹ ہوتی ہے اس میں بھی آپ کی اتحادی رہتی ہے, تو آپ اس کاز میں چیمہ صاحب کا ساتھ دیں گے؟ فرحان صاحب جی علی بھائی اپنا ریپیٹ کیجیے گا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ کاف نے ہمیشہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے, آپ آپس میں اتحادی رہے ہیں اور بڑے چرچے رہے آپ کے, ایون لندن پلان, لیکن وہ کیونکہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سہیل چیمہ صاحب کی کاف لیگ کا یا اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے, ان کا ساتھ دیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب اسمبلی میں بل بھی موو کریں گے, قرارداد لانی پڑ رہی تو وہ بھی کریں گے, لیکن آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ علی بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے پہلے اتحادی والی اور یہ لندن پلان والی, یہ تو میرا خیال ہے یہاں پہ کیونکہ نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو میں رہی نے ہے, تو گزارش ساتھ میں کر دی کہ وہ یہ موضوع بحث نہیں ہے. ہاں تو وہ یہ جو بات چیمہ صاحب نے کی ہے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بلا شبہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں اور ہمیشہ سے انہوں نے, آج نہیں ہمیشہ سے انہوں نے یہ سب سے پہل کی ہے, سب سے پہلے آگے ہوئے ہیں کسی بھی کام میں, اور انشاءاللہ یہ جو انہوں نے کی ہے میں اس کو آن کرتا ہوں, اور انشاءاللہ مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ کا جہاں تک تعلق ہے ہم انشاءاللہ مل کے جس طرح مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اعزازم ہے ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ چاہے وہ ریزولوشن لانا ہوئی یا مختلف پارلیمنٹیرین سے ملنا ہوا ہو یا ممبر پنجاب اسمبلی سے ملنا ہوا ہو, لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جیسا انہوں نے بات کی کہ جب سب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ متحدہ طلبہ معاہد کا پلیٹ فارم ہمارے سامنے موجود ہے, گاہے میٹنگ ہوتی بھی رہتی ہیں. اب ہمیں ان میٹنگ کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم اگر پہلے 2 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد میٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کم از کم ہر مہینے میں 2 بار ہم بیٹھیں اور مختلف پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن ہو, تاکہ ہم کوئی ایسا پیپر ورک کر کے کوئی ایسی تیاری کریں کہ جس کو لے کے ہم کسی کے سامنے جائیں. جب ہمارے خود ہی ذہنوں میں منتشر ہوں گے, کسی کا کوئی آئیڈیا ہوگا, کسی کا کوئی آئیڈیا ہوگا, تو ہم کسی سے کیا میٹنگ کریں گے؟ ہر بندہ تو وہاں پہ اپنا دے رہا ہوگا. تو جب ہم ایک پیپر ورک کر کے اس پیپر کو لے کے سامنے جائیں گے کسی کے, تو کم از کم ہمارا ایک نمائندہ ہوگا, متحدہ طلبہ معاہد کا صدر ہوگا, اس کا جنرل سیکرٹری ہوگا, باقی تمام تنظیمات اس کی نائب صدور کے طور پہ موجود ہے. تو جب ہم اس طرح جائیں گے تو اس کا کوئی رزلٹ بھی ملے گا. نہیں تو جیسے جیسے پہلے بات ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اجلاس ہوگا, ہم وہاں کے چائے شائے پیئیں گے, واپس آ جائیں گے. تو ہمیں اس پہ, اور انشاءاللہ مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے بھی اس کے اوپر پازیٹیولی چل رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی. اور یہ جو آپ نے نمائندگان ابھی بلائے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ تنظیمات کے, ہم مشرک ہیں اور اس نیوز چینل کے سامنے آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہیں آپس میں, دیگر طلبہ تنظیمات کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بیٹھیں. سلطان صاحب یور ٹیک پلیز. سر وہ ہے نا اقبال صاحب کا کہ مصرع وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جو کہ اس صورتحال سے باہر گزر چکے ہیں, اگر آپ ایک پلیٹ فارم سے مشترکہ سیاسی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں, سیاسی جدوجہد میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور سیاسی جدوجہد اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے پاس سیاسی شعور یافتہ قیادت موجود نہ ہو. میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں.
جب آپ لوگ ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے مشترکہ سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں گے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی. خان صاحب سب نے آپ کے پاس آنا ہے. اگر آپ تصویر کا صحیح رخ دیکھیں تو پاکستان کی موجودہ ریاست، میں پھر شاید میں وہ صحیح لفظ استعمال نہ کر سکوں یا نہیں کر پا رہا، اپنے دل کر رہا ہوں یا شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. پاکستان کی ریاست سے مراد وہ ڈھانچہ جو بنیادی طور پہ خوفزدہ ہے تبدیلی سے، جو تبدیلی کا نعرہ صرف برداشت کر سکتے ہیں، تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے، جو ملک کو اسی طرح جکڑے رکھنا چاہتے ہیں، جو ملک میں تبدیلی نہیں لانے دے رہے، لانے دینا چاہتے نہیں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اسی نظام کا حصہ بن کے رہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اسی نظام کے نیچے دفن ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست اپنی قوم پہ کھڑی ناؤ سے کیورینی بیساکھیوں کے ساتھ چلتی رہے، وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہیں آپ سے. ان کی یہ خواہش ہے کہ نوجوان اکٹھے نہ ہوں. اگر نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی سیاسی پارٹی کو چھوڑ دیں، سیاسی پارٹیز کو. بھائی میری جس سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی ایفیلیشن ہے اس کو بالائے طاق رکھیں، آپ اپنی سیاسی پارٹی کے ایفیلیشن کو بالائے طاق رکھیں، چھوڑ دیں. بھائی نوجوانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بیساکھی کی، کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. نوجوان بذات خود ایک پاور ہے، سب سے سپریم پاور ہے. یہ ہمیں اب ریالائز ہوا کہ جب ہم سیاسی پارٹیز کے اندر انڈلج ہو گئے اور ہم اس پالیٹکس میں روایتی پالیٹکس کے حصے دار بنے، تو آج ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے پاس کتنی پاور تھی جو ہم نے صرف لوگوں کی باتیں سننے میں ضائع کر دی. آپ نوجوان خود سے مجتمع ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور اپنی مشترکہ سیاسی جدوجہد کا اعلان کریں. سب قیادت، ہر قسمی قیادت اور ساری کامیابیاں خود بخود آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائیں گی. آپ کی کامیابی آپ کے پاؤں چومے گی. آپ ایک مشترکہ سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے آپ نے بھلے وہ اسٹوڈنٹ متحدہ طلبہ محاذ کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، چاہے وہ نیشنل یوتھ الائنس کے. بھائی میں یہاں بیٹھ کے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وکالت کروں؟ مجھے چاہیے کہ میں اس 65% کا مقدمہ لڑوں جن سے میں بلانگ کرتا ہوں. اور اس کے لیے ضروری ہے مجھے میری پارٹی نے اور میری قیادت نے جو سبق سکھایا ہے، اگر میں وہ سیکھا ہے، میں نے سبق اور میں نے سمجھا ہے وہ سبق کو، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اس کو اسی طرح اپنا رسول عین سمجھتے ہوئے اس فرض کو پورا بھی کروں. میں اس فرض کو اپنے کندھوں پر لیے ہوئے زمین کے اندر تو چلا جاؤں، لیکن اس فرض کو دبا کے اس کی قبر بنا کے میں نے اس کے اوپر نہیں بیٹھنا. تو میں آپ لوگوں سے جو میں نے اپنی قیادت سے سیکھا، جو میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھا، جو میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے سیکھا، تو وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا سیکھا. اور میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا چلا جاؤں فرحان صاحب، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت پارٹی کی بنیاد رکھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے جب ایک ڈکٹیٹر کی کرسی کو لات ماری اور جب وہ عوام میں آئے تو ایک سال کے اندر اندر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی بنی. اور یقین یہ کہ اس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو کم جاتا ہے اور آپ اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کو زیادہ جاتا ہے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے مسائل کو سمجھتے ہوئے اور ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ اب تک ریاست نے کس طرح سے اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کیا، کس طرح سے اسٹوڈنٹ تنظیموں کو سیاست سے باہر نکالا، کس طرح سے اپنی من پسند تنظیموں کو یونیورسٹیز میں جگہ دی، اور اس کے بعد کس طرح آج جو ہمارے پاس ایک نسلوں کی سیاست ترویج پائی ہے کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں اور گدی کی اور گدی نشینوں کی سیاست جو رائج ہوئی ہے. بھائی اس کا خاتمہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان راہ عمل میں نکلیں گے، اور اس کے لیے آپ کو بغیر کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بنتے ہوئے اور اسٹوڈنٹ یونینز میں آپ اس پلیٹ فارم سے چاہے جائیں، لیکن یونین کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یونین کے الیکشنز میں آپ کی جو یونین بنتی ہے وہ تمام سٹوڈنٹس کی نمائندہ یونین ہوتی ہے. اس میں پی ایس ایف، ایم ایس ایف، کیو ایس ایف یہ نہیں ہوتی، وہ یونین ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی. وہ اس کی بحالی کے ساتھ آپ سٹوڈنٹس تقسیم نہیں ہوں گے، اس سے آپ سٹوڈنٹ یونائٹ ہوں گے. اور ان کی پہلی خواہش یہ ہے کہ بالخصوص پنجاب کے اندر
جس دن پنجاب میں اسٹوڈنٹ یونینز، اور میں پھر بڑے اسلوب سے کہہ رہا ہوں، جس دن لاہور میں آپ اسٹوڈنٹس باہر نکلیں گے اور آپ مال روڈ پر بیٹھ کر کہیں گے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، یقین کیجئے اس دن ریاست گھٹنے ٹیک دے گی اور جیت آپ کی ہے۔ جی سہیل صاحب، پروگرام کے لاسٹ منٹس میں آپ کیا ایڈ کریں گے سلطان محمود صاحب کی بات میں؟ سہیل صاحب جی 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 سہیل صاحب، آپ نے سلطان صاحب کی بات سنی ہے، تو آپ ان کی بات میں لاسٹ ایک آپ کیا کہیں گے؟ جی، اب فرقان صاحب کی کہہ رہی ہے سلطان صاحب کی؟ سلطان صاحب سلطان صاحب کی بات بالکل 1000% ٹھیک ہے، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ انہوں نے جو بات کی ہے یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جب تک ہم سب ایک مٹھی کی طرح نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے آپ کی بات نہیں کر سکتے۔ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سلطان صاحب سے۔ کلوزنگ ریمارکس آپ کے کیا ہیں سبحان عزیز؟ آپ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے اور سہیل صاحب اور سلطان محمود صاحب کی بات کو اور موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی علی بھائی، یہ بات جو سلطان صاحب نے کی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی بھی اس کا نہیں کر سکتا کہ انہوں نے غلط بات کی ہے۔ بلا شبہ ہمیں اکٹھا ہو کے کچھ کرنا پڑے گا، اور جو انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے، میرے بھی مائنڈ میں یہی تھی کہ ہمیں سیاسی پارٹیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سیاسی جماعتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم خود ایک پاور رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ پاور جو ہے یہ کسی بھی سب سے زیادہ، یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی یونین کو باہر نہیں کیا جا رہا۔ تمام یونین بحال ہیں پاکستان کے اندر، ٹیچرز یونین بحال ہے، وابڈا کی لیبر یونین بحال، مطلب ہر یونین بحال ہے، اسٹوڈنٹ یونین ہی بحال نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خطرہ ان کو ان سے ہے، نوجوان سے خطرہ ہے، تو یہی وجہ ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن لاسٹ میں یہ بات بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ پروگرام جو آپ نے رکھا تھا کہ معاشرے میں اسٹوڈنٹس کا کردار، کائنڈلی اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے تھی۔ اسٹوڈنٹ یونین کے علاوہ بھی بہت سارے کردار ہیں نوجوان نسل کے معاشرے میں۔ وہ اگلے پروگرام میں کر لیں گے۔ ہاں، آج اس سے نہیں ہو سکا۔ پہلے بنیادی مسئلے کے اوپر بات کیا جائے۔ سب سے پہلے آج بنیادی جو مسئلہ ہے نا، جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پھر باقی سارے مسائل کم ہونا نوجوانوں کا بنیادی جو مسئلہ ہے نا فرحان صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹڈ نہیں ہے۔ تو ان کا معاشرے میں کردار اس وقت ہی واضح ہوگا نا جب یہ کسی ایک یعنی اسٹوڈنٹ یونین یہ اکٹھے ہوں گے اور ان کا کردار واضح ہو جائے گا۔ آپ کی بات علی بھائی بالکل ٹھیک ہے، جیما صاحب نے بھی بالکل بجا فرمایا کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو سارے ہو جائیں گے، لیکن اس مسئلے کے لیے سب کو یکجا کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے ہمیں پہلے۔ لیکن یہ پہلی ایفرٹ کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجا طور پہ کہ یہ بارش کی پہلی بوند تو آج اس کا آغاز ہو گیا۔ آپ تین پارٹیز کو ہم نے ایک کنسنسس پہ لے آئے ہیں کہ آپ ریڈی ہینڈ ٹو موو فار اسٹوڈنٹ یونین۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اگر آپ ایک گھنٹے کی نشست میں اگر آپ تین میجر پارٹیز جو ہیں وہ اس کے لیے ریڈی ہو گئی ہیں، تو باقی جو یونینز ہیں، سوری اسٹوڈنٹ تنظیمات ہیں، ان کو بھی ایگری کرنا میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زبان مبارک ہو، اور انشاءاللہ یہ ہوگا۔ ہمارا جو عزم ہے اور ہمارا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تو کریں گے۔ میں بار دیگر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا فرحان ہوں صاحب، کہ آپ آپ بات کے اوپر ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا انشاءاللہ، یہ اور وقت دور نہیں ہے، بس بہت شکریہ۔ میں تمام مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ملک پاکستان میں نوجوانوں کے مسائل پہ انتہائی خیر حاصل گفتگو کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام میں اس دکھ کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ آج یہاں پہ بیٹھے جب ہم اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، تو پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والے نئے بلدیاتی ایکٹ سے یوتھ کونسلر کی جو سیٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اس پہ بات کریں گے ہم کل انشاءاللہ یوتھ ڈیبیٹ کے اگلے پروگرام میں، جس میں ہمارے ساتھ یوتھ آرگنائزیشن کے نمائندگان موجود ہوں گے، جس میں سلطان صاحب بھی ہمیں
دوبارہ جو ہے وہ جوائن کریں گے. تو دیکھتے رہیے 72 نیوز.